कैसर व कसरा एपिसोड 11। वो घोड़ों से उतर पड़े। आसिम ने घोड़ों को झाड़ियों से बांध दिया। फिर उसने इधर उधर से कुछ सूखी लकड़ियां और घास के तिनके जमा किए और अपनी खिरजीन से चकमाक निकालकर आग जलाने में मसरूफ़ हो गया। फस्तीना और उसकी माँ खामोशी से एक तरफ बैठी उसकी कारगुजारी देख रही थी। जब आग सुलगने लगी तो फस्तीना की माँ ने कहा, यहाँ आग जलाना ख़तरनाक तो ना होगा? नहीं, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। हम सड़क से खासी दूर हैं और इस सर्दी में आग के बगैर रात गुजारना बहुत मुश्किल होगा। आप अलाव के करीब आ जाएं। वो उठकर आग के करीब बैठ गईं और फस्तीना ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, मेरा जिस्म सुन्न हो रहा है और मैं अभी ये सोच रही थी कि इस बेआबान में अचानक हमें कोई खानकाह दिखाई देगी और जब हम उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे तो कोई नेक दिल राहिब निकल कर हमारा खैर मकदम करेगा और हमें ये मजदा सुनाएगा कि तुम्हारे लिए एक अंदर कुशादा कमरे में आग जल रही है। इस वक्त मुझे आग से ज़्यादा किसी चीज़ की ख्वाहिश न थी। आसिम ने खरजीन से एक ऊनी चादर निकालकर ज़मीन पर बिछाते हुए कहा, आप यहाँ बैठ जाएं, मैं कुछ और ईंधन जमा कर लूँ। जब आसिम अपनी तलवार से एक झाड़ी काट रहा था तो फस्तीना उठी और कटी हुई शाखें उठा उठाकर अलाव के करीब ढेर करने लगी। आसिम ने कहा, आप तकलीफ़ ना करें, ये झाड़ियाँ कांटों से भरी हुई हैं। फस्तीना ने जवाब दिया, इस सफ़र में मुझे ये कांटे तकलीफ़ नहीं दे सकते। थोड़ी देर बाद वो अलाव के गिर्द बैठे दोपहर का बचा हुआ खाना खा रहे थे। गुज़िश्ता कई घंटे की बेआरामी के बायस आसिम पर नींद का गलबा हो रहा था, लेकिन फस्तीना और उसकी माँ के लिए एक वीराने में रात बसर करने का ये पहला मौका था। वो नींद या थकावट की बजाय खौफ महसूस कर रही थीं। माँ अपनी आंखों के इशारों से अपनी बेटी को ये समझा रही थी कि हम एक ख़तरे से बचने के लिए दूसरा ख़तरा मोल ले चुके हैं। ये नौजवान बहरहाल एक अजनबी है और अगर उसने हमारी बेबसी से फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो हम इस वीराने में क्या कर सकेंगे। लेकिन जब वो आसिफ की तरफ देखती तो उन्हें ऐसा महसूस होता कि उनके दिल का बोझ हल्का हो रहा है। अचानक फसीना की माँ ने कहा, मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? मेरा नाम आसिम है, उसने जवाब दिया। वो कदर तवक्कुफ़ के बाद बोली, ये हमारी खुशकिस्मती थी कि आप सराय में मौजूद थे और हमें दमिश्क तक पहुँचाने का ख़तरा मोल लेने को तैयार हो गए। आसिम ने जवाब दिया, जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है मैं दमिश्क जाने में कोई ख़तरा महसूस नहीं करता। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप बखैरियत अपने घर पहुँच जाएँ। मैं कभी इस एहसान का बदला नहीं दे सकूँगी। आसिम ने जवाब दिया, मैंने अपनी खुशी से ये ज़िम्मेदारी कबूल की थी। फस्तीना ने पूछा, अगर वो सवार हम पर हमला कर देते तो आप क्या करते? मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मेरे तुर्कश से चंद तीर यकीनन कम हो जाते और अगर वो ज़्यादा होते तो मुझे ज़्यादा तीर ज़ाया करने पड़ते। कम अज़ कम मैं आपको गिरफ़्तार होते हुए देखना पसंद ना करता। माफ़ कीजिए, आपका ये मशवरा मेरे लिए नाकाबिल कबूल था कि अगर वो हमला कर दें तो मुझे लड़ने की बजाय दमिश्क पहुंचकर आपके घर इतला देनी चाहिए। जब मैं अपने वतन से निकलकर शाम का रुख कर रहा था तो मैंने अपनी तलवार उतार कर फेंक दी थी और अपने दिल में यह अहद किया था कि अब मैं किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लूँगा। लेकिन आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद जब मैंने सराय के मालिक से ये तलवार हासिल की थी तो मुझे इस बात का यकीन हो चुका था कि अगर आपको रास्ते में कोई ख़तरा पेश आया तो मैं अपने अहद पर कायम नहीं रह सकूँगा। फस्तीना ने कहा, आप हमारी खातिर अपनी ज़िंदगी खतरे में डालना कबूल कर लेते? आसिम ने जवाब दिया, आपको मेरे मुतालिक ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि मुझे ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी है। फस्तीना की माँ ने गौर से आसिम की तरफ देखा और उसे अपनी शुबहात पर नदामत महसूस होने लगी। आपने हमसे ये नहीं पूछा कि हम कौन हैं और किस मुसीबत में मुब्तला हैं। आसिम ने जवाब दिया, मुझे ये पूछने की ज़रूरत ना थी। मैं एक मुसीबत ज़दा इंसान का चेहरा पहचान सकता हूँ। ताहम अगर आप अपने हालात बता सकें तो मेरी बहुत सी उलझनें दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जिसे आप ज़ाहिर करना मुनासिब ख्याल नहीं करती तो मैं इसरार नहीं करूँगा। फसीना की माँ ने कहा, अगर अब भी आप पर एतमाद ना करूँ तो ये एहसान फरामोशी होगी। सुनिए, मेरा नाम यूसीबिया है और फस्तीना मेरी बेटी है। मैं एक यूनानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा दादा फ़ौज में भर्ती होकर कुस्तुनतुनिया से दमिश्क आ गया था। अपनी जहानत और कारगुजारी की बदौलत वो दमिश्क की फ़ौज का सलार बन गया और एक शामी ख़ानदान की लड़की से शादी करने के बाद मुस्तकिल तौर पर वहीं आबाद हो गया। जब मैं 15 बरस की थी तो मेरे वालिद थियोडोसियस ईरान की सरहद के करीब एक किले के मुहाफ़िज़ थे। मेरी माँ फौत हो चुकी थी और वो मुझे अपने साथ ले आए थे। अपने बाकी ख़ानदान से मुतल्लिक़ मुझे सिर्फ ये मालूम था कि मेरी पैदाइश से कबल जब ईरानियों ने हमला किया था तो मेरे वालिद के दो भाई अंताकिया की हिफाजत करते हुए मारे गए थे और मेरे दादा और दादी इस हादसा से 2 साल कबल वफ़ात पा चुके थे। एक लड़की के लिए सरहद का ये दूर अफ्तादा कला मौजू न था, लेकिन मेरे वालिद की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि मैं हमेशा उनके पास रहूं। वो फुर्सत के लम्हात में मुझे सवारी और तीरंदाजी सिखाया करते थे
اور اس بات کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ مجھے تنہائی کا احساس نہ ہو۔ مجھے اپنے والد کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی 4 مہینے گزرے تھے کہ ایران سے انقلاب کی خبریں آنے لگیں۔ پھر ایک رات پچھلے پہر میں گہری نیند سو رہی تھی کہ میرے والد نے مجھے جگایا اور کہا، بیٹی اگر تم ایران کے شہنشاہ کو دیکھنا چاہتی ہو تو اپنا لباس تبدیل کر کے باہر آ جاؤ۔ میرے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی، لیکن چند سوال کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایران کی سلطنت پر وہاں کے سپہ سالار بہرام نے قبضہ کر لیا ہے اور خسرو پرویز مدائن سے فرار ہو کر یہاں پہنچنے والا ہے۔ میرے والد ایران کی خانہ جنگی کی خبریں سن کر بہت خوش ہوا کرتے تھے، لیکن خسرو پرویز کو اس قلعے میں پناہ دینے کا مسئلہ بہت نازک تھا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ کیسر کے دربار سے اس کے لیے دوستی کا پیغام آئے گا یا اس کی گردن اڑانے کا حکم بھیجیں گے۔ بہرحال وہ ایک شہنشاہ تھا اور میرے والد ایرانیوں سے انتہائی نفرت کے باوجود اس کا استقبال کرنے کے لیے مجبور تھے۔ مجھے ایرانیوں کے تصور سے خوف آتا تھا، لیکن ایک شہنشاہ کو دیکھنے کی خواہش میرے خوف پر غالب آ گئی۔ میں اپنا بہترین لباس پہن کر نکلی تو صبح ہو رہی تھی اور قلعے کے دروازے پر تمام افسر اور سپاہی قطار باندھے کھڑے تھے۔ یہاں اس نوجوان سے میری پہلی ملاقات ہوئی جو میرا رفیق حیات بننے والا تھا۔ وہ بیش قیمت لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کا چہرہ اس کے عالی نسب ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کی تلوار کے دستے میں بیش قیمت جواہرات چمک رہے تھے۔ وہ میرے باپ سے باتیں کر رہا تھا اور 2 ایرانی جو اس کے نوکر معلوم ہوتے تھے ادب سے اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ میں کچھ دیر تذبذب کی حالت میں چند قدم دور کھڑی رہی۔ بالآخر میرے باپ نے میری طرف اشارہ کیا اور میں جھجکتی ہوئی آگے بڑھی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ ایران کا شہنشاہ یہی ہے، لیکن جب میں نے اسے جھک کر سلام کیا تو میرے والد اور فوج کے دوسرے افسر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکے۔ یہ نوجوان ایران کا شہنشاہ نہیں تھا، بلکہ اس کا ایک وفادار ساتھی تھا جس نے رات کے وقت میرے والد کو پرویز کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ یوسیبیہ اس ملاقات کی ایک ایک تفصیل بیان کرنا چاہتی تھی، لیکن فسطینہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اماں آپ ہر ایک کے سامنے یہ قصہ لے بیٹھتی ہیں، بھلا ان کو اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، انہیں آرام کرنے دیجیے۔ یوسیبیہ نے غصے کی حالت میں اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر عاصم کی طرف متوجہ ہو کر بولی، میں آپ کو سارے واقعات سنا کر پریشان نہیں کروں گی۔ اس نوجوان کا نام سین تھا اور اس سے میری دلچسپی کی پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ انتہائی بے تکلفی سے ہماری زبان میں گفتگو کر سکتا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کی ماں ان 1000 لڑکیوں میں ایک تھی جنہیں نوشروان کی فتوحات کے زمانے میں ایرانی آرمینیا اور شام کے مختلف شہروں سے پکڑ کر ساتھ لے گئے تھے۔ خسرو پرویز اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے قلعے میں صرف ایک روز قیام کیا اور اگلے دن چند کوس دور ایک شہر کے حاکم کے پاس چلے گئے اور قسطنطنیہ سے کیسر کا پیغام آنے تک وہیں ٹھہرے۔ اس عرصہ میں سین ایک مرتبہ سیر و شکار کے بہانے ہمارے پاس آیا اور 3 دن اس قلعے میں مہمان رہا۔ اس کے دوران قیام میں یہ محسوس کرنے لگی کہ ایرانیوں سے میری نفرت بتدریج کم ہو رہی ہے۔ وہ آتش پرست تھا، لیکن اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ عیسائیوں سے نفرت نہیں کرتا۔ میرے والد کسی ایرانی کو اپنا دوست سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن سین ایران کے شہنشاہ کا خاص آدمی تھا، اس لیے وہ اس کی خاطر مدارت کرنے پر مجبور تھے۔ پھر انہیں یہ بھی خیال تھا کہ شہنشاہ موریز ایران سے دوستانہ تعلقات استوار کرنے کا یہ زرعی موقع گنوانا پسند نہیں کریں گے اور خسرو پرویز کو اپنا کھویا ہوا تخت اور تاج حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن مدد دی جائے۔ کہ سین بارہا ہمیں اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتا تھا کہ اگر پرویز رومیوں کی مدد سے اپنی سلطنت پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ایران اور روم کی جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور اس کے برعکس اگر ایران میں بہرام کے قدم جم گئے تو عوام کی حمایت حاصل کرنے کے بعد روم پر چڑھائی کر دے گا۔ سین کے قیام کے آخری دن میں شام کے قریب گھوڑے پر سیر کر کے واپس آ رہی تھی کہ وہ قلعے سے کچھ دور ٹہلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے میری طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور میں بادل ناخواستہ رک گئی۔ اس نے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، میں کل صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا اور پھر شاید مدت تک آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ چند دن تک کیسر کا حکم پہنچ جائے گا، اگر انہوں نے ہماری مدد کی تو ہم مدائن پر حملہ کر دیں گے۔ میں نے گھبرا کر کہا، چلیے میرا یہاں آپ سے باتیں کرنا ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا، آپ کو مجھ سے خوف آتا ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں، اگر آپ ایران کے بادشاہ ہوتے تو بھی مجھے خوف نہ آتا۔ اس نے کہا، اگر میں ایران کا بادشاہ ہوتا تو اپنا تاج اتار کر تمہارے قدموں میں ڈال دیتا۔ میں کچھ دیر سکتی کے عالم میں اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر میں نے اچانک اس کے ہاتھ سے باگ چھین لی اور گھوڑے کو چابک رسید کیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو میرا دل دھڑک رہا تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری رگوں کا سارا خون سمٹ کر میرے چہرے میں آ گیا ہے۔ رات کے وقت جب والد نے مجھے دسترخوان پر بلایا تو میں سر درد کا بہانہ کر کے اپنے بستر پر سو گئی۔
سین اگلے دن چلا گیا اور کچھ عرصہ بعد جب روم کے لشکر نے پرویز کی مدد کے لیے مدائن کی طرف رخ کیا تو میرے والد کو بھی اس کے ساتھ جانا پڑا۔ میرا تنہا قلعے میں رہنا مناسب نہ تھا، اس لیے مجھے والد کے ایک دوست کے گھر پہنچا دیا گیا جو پڑوس کے شہر کا حاکم بھی تھا۔ قلعے میں میرے والد کا قائم مقام انڈرونکس تھا۔ یہ آدمی کسی صورت اس منصب کا اہل نہ تھا، لیکن وہ قسطنطنیہ کے باثر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ان دنوں یہی انڈرونکس یروشلم کا حاکم ہے، اور مجھ سے اس کی دشمنی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب میرے والد کی غیر موجودگی کے دنوں میں وہ میرے پاس شادی کا پیغام لے کر آیا تھا تو میں نے اس کے منہ پر چمیٹ رسید کی تھی۔ بہرام کو شکست دینے اور خسرو پرویز کو تخت پر بٹھانے کے بعد جب میرے والد واپس آئے تو میں بھی شہر سے قلعے میں واپس آ گئی۔ رات کے وقت میں ان کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور وہ مجھے مدائن کے حالات بتا رہے تھے۔ اچانک میں نے سین کے متعلق پوچھا تو وہ میری طرف غور سے دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹی سین چند دن تک یہاں آ رہا ہے۔ وہ کیوں آ رہا ہے؟ میں نے پریشان ہو کر سوال کیا۔ وہ بولے، تمہیں معلوم نہیں؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ آخری ملاقات کے بعد مجھے سین کے الفاظ اکثر یاد آیا کرتے تھے، پھر بھی میں یہ اطمینان محسوس کرتی تھی کہ وہ دوبارہ مجھے پریشان نہیں کرے گا، لیکن اب وہ پھر آ رہا تھا اور مجھے خوشی سے زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تاہم میں نے کہا، ابا جان کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا، بیٹی سین نے تم سے شادی کا پیغام دیا ہے اور ہماری فوج کے سپہ سالار نے اس کی سفارش کی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ خسرو پرویز نے ذاتی طور پر مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں اس سلسلہ میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کروں۔ ہماری فوج کے دوسرے افسر بھی مجھے یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ شادی ایران اور روم کے تعلقات کے لیے ایک اچھا شگون ثابت ہوگی۔ میں اضطراب کی حالت میں کھڑی ہو گئی، لیکن میرے والد نے مجھے پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا اور کہا، بیٹی میرے لیے ان سب کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اگر یہ معاملہ شہنشاہ موریس کے پاس پہنچا تو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی پرویز کی حمایت کریں گے۔ سین ایران کے شہنشاہ کو بہت عزیز ہے، لیکن اگر تمہاری مرضی نہ ہو تو میں تمہیں اس شادی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ میں وہاں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ اگر میری بیٹی رضامند ہوئی تو میں مخالفت نہیں کروں گا۔ اگر تم اس شادی سے بچنا چاہتی ہو تو تمہیں سین کے سامنے انکار کرنا پڑے گا۔ میں اسے یہ وعدہ لے کر آیا ہوں کہ اسے براہ راست تم سے گفتگو کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور اس نے یہ بات مان لی ہے کہ اگر تم انکار کر دو تو وہ ہمیں دوبارہ پریشان نہیں کرے گا۔ وہ شاید اسی مہینے یہاں پہنچ جائے، اور تمہیں اقرار سے انکار کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ تم اپنے فیصلے پر کہاں تک قائم رہ سکو گی۔ اگلے روز میرے والد نے مجھ سے پوچھا، یوسیبیا انڈرونکس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے بھی آج تمہارے رشتے کی درخواست کی ہے۔ میں نے فی الحال اسے ٹال دیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ تمہیں پسند آ جائے تو ہمارے لیے سین کو جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ میں نے غصے کی حالت میں انہیں یہ بتا دیا کہ انڈرونکس نے مجھے آپ کی غیر حاضری میں ورغلانے کی کوشش کی تھی اور میں نے اسے مناسب جواب دے دیا تھا۔ اب اسے آپ کے سامنے منہ کھولنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں اسے انتہائی قابل نفرت انسان سمجھتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر وہ انطاکیہ کے گورنر کا رشتہ دار نہ ہوتا تو آپ اسے اپنا نوکر بھی رکھنا پسند نہ کرتے۔ میری ان باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ والد نے اسی دن انڈرونکس کو اس کی خدمات سے سبکدوش کر کے انطاکیہ روانہ کر دیا۔ چند دن بعد سین بھی آ گیا۔ مدائن کی رومی سفیر کا ایک خاص ایلچی اور چند ایرانی امراء بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب سین نے ان کی موجودگی میں مجھ سے شادی کی درخواست کی تو میری زبان گونگ ہو گئی، اور میں جواب دینے کی بجائے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس نے میرا پیچھا کیا، اور جب میں اپنے ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسکیاں لے رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا، یوسیبیا تم مجھ سے اس لیے ڈرتی ہو کہ میں آتش پرست ہوں، لیکن میں زرتشت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ خسرو پرویز بھی ایک عیسائی لڑکی سے شادی کر چکا ہے۔ میری قسمت کا فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے تمہیں اتنا ضرور سوچ لینا چاہیے کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ میرا باپ پریشانی کی حالت میں اس کے پیچھے دروازے میں کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب آپ کو زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، میری بیٹی اپنی قسمت کا فیصلہ کر چکی ہے۔ تیسرے دن ہماری شادی ہو گئی۔ عاصم نے قدرے بے چین ہو کر پوچھا، آپ کا شوہر زندہ ہے؟ یوسیبیا نے جواب دیا، ہاں، لیکن مجھے اس وقت معلوم نہیں وہ کس حال میں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ عاصم نے دوبارہ سوال کیا۔ اسے قسطنطنیہ میں قید کر لیا گیا تھا۔ میں آپ کو پوری داستان سناتی ہوں۔ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ مدائن چلی گئی۔ وہاں زندگی میرے لیے ایک سہانا خواب تھی۔ پرویز شہنشاہ موریس کو اپنا باپ سمجھتا تھا، اور میں یہ محسوس کرتی تھی کہ ایران اور روم کے درمیان جنگ کے امکانات ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ مدائن میں ہمارے پادری روک ٹوک کے بغیر تبلیغ کرتے تھے، لیکن چند سال بعد میں یہ محسوس کرنے لگی کہ مجوسی پیشوا ایران میں عیسائیت کے پرچار سے خائف ہیں،
اور شاہ ایران اپنی ظاہری رواداری کے باوجود یہ محسوس کرتے ہیں کہ قیصر نے اپنی اعانت کے بدلے اس سے آرمینیا کے علاقے چھین کر بہت بڑی قیمت وصول کی ہے۔ میرا شوہر پرویز کے انتہائی قابل اعتماد آدمیوں میں سے تھا، اور میرے لیے یہ معلوم کرنا مشکل نہ تھا کہ ایران ایک وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ تاہم شہنشاہ موریز کے ساتھ خسرو پرویز کے تعلقات ایسے تھے کہ ہمیں کسی فوری جنگ کا خطرہ نہ تھا۔ لیکن ایک دن یہ خبر آئی کہ قسطنطنیہ میں بغاوت ہو گئی ہے اور فوکاس نے شہنشاہ موریز کو قتل کر کے سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایران کے امراء اور مذہبی اکابر نے پرویز کو مشورہ دیا کہ اب روم سے حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ پرویز خود بھی برسوں سے کسی موقع کے انتظار میں تھا، چنانچہ اس نے موریز کے قتل کی اطلاع ملتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ ہم فوکاس سے موریز کے قتل کا انتقام لیں گے۔ میرا شوہر جنگ کے خلاف تھا۔ اس نے بھرے دربار میں یہ کہا کہ ہمیں روم کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح حالات کی چھان بین کر لینی چاہیے۔ اگر شہنشاہ مجھے اجازت دیں تو میں قسطنطنیہ جانے کو تیار ہوں۔ اگر وہاں میری تسلی نہ ہوئی تو ہم روم پر حملہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ پرویز جنگ پر تلا ہوا تھا، تاہم اس نے میرے خاوند کی یہ درخواست رد نہ کی۔ میرے والد بڑھاپے میں ملازمت سے سبکدوش ہو کر دمشق اپنے گھر آ گئے تھے، اور میں نے انہیں کئی سال سے نہیں دیکھا تھا۔ فسطینہ کو بھی اپنے نانا کا گھر دیکھنے کا شوق تھا، اس لیے ہم بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ چند منزلوں تک ہم نے ان کے ساتھ سفر کیا، پھر ہمارے راستے الگ ہو گئے، اور انہوں نے ہمیں اپنے 2 وفادار نوکروں اور چند مسلح سپاہیوں کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ کرتے ہوئے کہا، میں قسطنطنیہ سے فارغ ہو کر دمشق آؤں گا، اور اس کے بعد ہم اکٹھے مدائن چلے جائیں گے۔ شام کی ایک سرحدی چوکی کے سپہ سالار نے ہمیں اپنی حفاظت میں دمشق پہنچانے کا ذمہ لیا، اور ہم نے ایرانی سپاہی واپس کر دیے۔ تاہم میرے شوہر کے 2 وفادار نوکر ہمارے ساتھ رہے۔ دمشق پہنچ کر ہمیں چند مہینے سین کے متعلق کوئی اطلاع نہ ملی۔ میرے والد نے دمشق کے حاکم کی وصالت سے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی تو ہمیں یہ اطلاع ملی کہ فوکاس نے انہیں موریز کا طرفدار سمجھ کر گرفتار کر لیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس خبر سے ہماری کیا حالت ہوئی ہوگی۔ میرے والد نے قسطنطنیہ میں اپنے دوستوں کو پیغام بھیجے، انطاکیہ کے گورنر سے مداخلت کے لیے التجائیں کیں، لیکن فسطینہ کے باپ کو رہا کرانے کے لیے ان کی ساری کوششیں بے نتیجہ ثابت ہوئیں۔ پھر جب ایران نے چڑھائی کر دی تو ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب ان کے لیے فوکاس کی قید سے رہا ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ اب دعائیں ہمارے آخری سہارا تھیں۔ دمشق کے ایک راہب نے ہمیں مشورہ دیا کہ اگر ہم یروشلم جائیں تو وہاں ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ والد بڑھاپے کی وجہ سے سفر کرنے کے قابل نہ تھے، لیکن دمشق سے زائرین کا ایک قافلہ یروشلم جا رہا تھا، اور ہم اپنے 2 ایرانی نوکروں کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ ابا جان نے ہمیں یروشلم کے فوج کے ایک سالار پتیوس کے نام ذاتی تعارفی خط دے کر بھیجا۔ یہ شخص ابا جان کے دوست کا بیٹا تھا۔ اس نے ہمیں اپنے پاس ٹھہرانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اصرار کیا کہ آپ ہمارے لیے علیحدہ مکان کا بندوبست کر دیں۔ اس نے ہمیں کرائے پر ایک مکان لے دیا، تاہم یہ شرط پیش کی کہ ہم کم از کم 2 دن اس کے پاس ضرور ٹھہریں گے۔ ہم نے پتیوس سے زیادہ اس کی نیک دل بیوی کے اصرار پر شرط منظور کر لی۔ 2 دن ہم ان کے مہمان رہے، بعد میں کرائے کے مکان میں چلے گئے۔ یروشلم میں ہماری مصروفیات مختلف خانقاہوں اور گرجوں میں جا کر دعائیں مانگنے تک محدود تھیں، اور ہم نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جب تک سین کے متعلق کوئی امید افزا خبر نہیں ملے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ میں نے کھلے دل سے تمام گرجوں اور خانقاہوں کو نذرانے پیش کیے۔ دولت کی میرے پاس کمی نہ تھی۔ میں نے خانقاہوں سے کئی مشہور و معروف راہبوں کی ہڈیاں حاصل کیں، اور بعض انتہائی متبرک ہڈیوں کے عوض میں نے اپنے قیمتی زیورات تک لوٹا دیے۔ راہبوں کی ہڈیاں؟ عاصم نے چونک کر پوچھا، وہ کس کام آتی ہیں؟ فسطینہ اسے اس قدر بدحواس دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی، لیکن یوسیبیہ نے قہر آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر عاصم کی طرف متوجہ ہو کر بولی، ہم خدا رسیدہ راہبوں کی ہڈیوں کو متبرک سمجھتے ہیں، اور یروشلم کی خانقاہوں میں بعض راہبوں کی ہڈیاں تو جواہرات سے زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہیں۔ میں نے ایک مشہور راہب کی 150 سال پرانی ہڈی کو چھونے کی خوشی میں اپنا موتیوں کا ہار اتار کر بشپ کی نظر کر دیا، اور انہوں نے مجھے اس مٹی کے پیالے کا ایک ٹکڑا عنایت کیا جس میں یہ بزرگ پانی پیا کرتے تھے۔ لیکن تم ایک عرب ہو، اور ایرانیوں کی طرح تمہیں بھی ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ عاصم نے اس بحث میں الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ وہ یوسیبیہ کی سرگزشت کا آخری حصہ سننے کے لیے بےتاب تھا۔ اس نے کہا، معاف کیجیے، میں ان ہڈیوں کے متعلق بحث نہیں کرنا چاہتا۔ آپ یہ بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ یوسیبیہ نے کہا، پھر کوئی 20 دن بعد پتیوس اپنی بیوی کے ہمراہ ہمارے پاس آیا، اور اس نے کہا، آج فلسطین کے نئے حاکم نے اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے، اور کل شام وہ شہر کے رؤساء اور بڑے بڑے عہدیداروں کو کھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ میں نے فسطینہ اور آپ کا نام فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ جب میں نے حاکم سے آپ کے والد کا ذکر کیا تھا
تو وہ بہت خوش ہوا تھا اور اس نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں آپ کو دعوت میں ضرور لاؤں۔ مجھے اس دعوت سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن فسطینہ کا دل بہلانے کے لیے وہاں جانے کا وعدہ کر لیا۔ ہماری بدقسمتی سے یہ نیا گورنر وہی اینڈرونکس تھا جسے میں نے بے عزت کر کے قلعے سے نکلوا دیا تھا، اور مجھے یہ بات اس وقت معلوم ہوئی جب میں اس کے محل میں داخل ہو چکی تھی۔ بظاہر وہ ہم سے بڑی عزت کے ساتھ پیش آیا اور اس کی بیوی نے بھی ہماری بہت دلجوئی کی، لیکن مجھے یہ جاننے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ اینڈرونکس ابھی تک پرانے واقعات نہیں بھولا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ میں ایک ایرانی کی بیوی ہوں اور میرا شوہر قسطنطنیہ میں قید ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں تھیوڈوسیوس کی بیٹی ہوں اور وہ مجھے بلا وجہ پریشان نہیں کر سکتا۔ تاہم میں اس کی طرف سے خوفزدہ تھی۔ چند دن ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا، لیکن جب دمشق کی طرف ایرانیوں کی پیش قدمی کی اطلاعات آنے لگیں تو مجھے یروشلم میں قیام کرنا خطرناک محسوس ہونے لگا۔ کسی طرح لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میرا شوہر ایرانی ہے اور ہمارے نوکر بھی ایرانی ہیں، اور یہ بات انہیں مشتعل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ ایک روز ہم ایک خانقاہ کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے کہ ہمیں مکان کے دروازے پر لوگوں کا ایک ہجوم دکھائی دیا۔ ہم ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے ہمارے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وہ ہمیں مرتد، غدار اور ایرانیوں کے جاسوس کہہ رہے تھے۔ پھر چند آدمی پکڑ لو، مار ڈالو کے نعرے لگاتے آگے بڑھے اور ہم بھاگ کر قریب کے ایک مکان میں گھس گئے۔ اندر صرف عورتیں اور بچے تھے۔ ایک عورت نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ مشتعل ہجوم دروازے پر حملہ کرنے والا تھا کہ رومی سپاہیوں کا ایک دستہ وہاں پہنچ گیا۔ انہوں نے لوگوں کو بھگا دیا اور ہمیں وہاں سے نکال کر اپنے گھر پہنچا دیا۔ گھر سے ہمارے دونوں نوکر غائب تھے۔ میری درخواست پر ایک سپاہی پتیوس کو اطلاع دینے چلا گیا اور باقی ہماری حفاظت کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ پتیوس اطلاع ملتے ہی ہمارے گھر پہنچا اور یہ صورتحال معلوم کرتے ہی کہ شہر کے کوتوال کے پاس چلا گیا۔ رات کے وقت وہ واپس آیا تو اس کی زبان ہمیں معلوم ہوا کہ جب ہم خانقاہ کی زیارت کرنے گئے تھے تو پولیس کے آدمی ہمارے نوکروں کو پکڑ کر لے گئے تھے اور اب انہیں یہ بیان دینے پر مجبور کیے جا رہے ہیں کہ وہ ایرانیوں کے جاسوس ہیں۔ میں نے اسی وقت اینڈرونکس کے پاس جانے کا ارادہ کیا، لیکن پتیوس نے کہا اس وقت اس کے پاس جا کر آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، میں اس سے مل آیا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک پولیس اچھی طرح چھان بین نہیں کر لیتی آپ کے نوکروں کو رہا نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم آپ کے متعلق اس نے مجھے ہدایت کی ہے کہ مشتعل لوگوں کو آپ کے مکان سے دور رکھوں۔ آپ تسلی رکھیے، آپ کا بال بیکا نہ ہوگا۔ جب تک آپ کو خطرہ ہے میرے سپاہی آپ کے مکان پر رات دن پہرا دیں گے۔ میں نے کہا تم نے اینڈرونکس کو یہ نہیں بتایا کہ میرے نوکر عیسائی مذہب قبول کر چکے ہیں؟ وہ بولا میں نے کہا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ ان کے مذہب کے متعلق تحقیقات کرنے کا معاملہ کلیسا کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کلیسا نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ مرتد ہیں تو میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ مجھے اپنے والد کو اطلاع دینے کا خیال آیا، لیکن میں یہ محسوس کرتی تھی کہ اس معاملے میں وہ بھی ہماری طرح بے بس ہوں گے۔ چند دن اور گزر گئے۔ اس عرصہ میں ہمیں کچھ معلوم نہ تھا کہ ہمارے گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ ہم کو دروازے سے باہر جھانکنے تک کی اجازت نہ تھی۔ سپاہی جو ہمارے گھر پر پہرا دیتے تھے ہمیں بازار سے ضرورت کی اشیاء لا کر دیتے تھے۔ ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ گورنر ہمارے خلاف کوئی خطرناک سازش کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا ملال تھا کہ پتیوس نے دوبارہ ہماری خبر نہ لی۔ میں نے سپاہیوں کی وساطت سے اپنے باپ کو اس صورتحال سے خبردار کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں ہماری مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر ایک روز کلیسا کے بشپ اور چند پادری ہمارے پاس آئے اور ہم سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ ان سب کو معلوم تھا کہ میں نے خانقاہوں اور گرجوں میں کس فیاضی سے نذرانے پیش کیے تھے، لیکن ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ہمارے مذہب پر ہی شک نہیں کرتے بلکہ ہمیں ایرانیوں کے جاسوس بھی سمجھتے ہیں۔ میں غصے سے بے قابو ہو کر خدا معلوم کیا کیا کہہ گئی کہ بشپ نے مجھ پر کلیسا کی توہین کا الزام عائد کر دیا۔ پھر جب میں روتے ہوئے ان کے پاؤں پر گر پڑی تو انہوں نے قدر نرم ہو کر کہا، بیٹی کلیسا تمہارے اس جرم سے چشم پوشی نہیں کر سکتا کہ تم ایران کے 2 جاسوسوں کو اپنے ساتھ لے کر یروشلم آئی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان پر کوئی شبہ نہ ہو، لیکن وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ ان کے منہ سے سچی باتیں اگلوانے کے لیے ہمارے پاس مؤثر ذرائع موجود ہیں، لیکن تمہیں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے اور مذہب سے اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے ایک قربانی دینی پڑے گی۔ ہم تمہیں سزا دینے نہیں آئے بلکہ تمہاری بھلائی کے لیے آئے ہیں۔ تم اگر اپنی بیٹی کو راہبہ بننے کی اجازت دے دو تو تمہارے خلاف نوکروں کے بیانات سننے کے بعد بھی کوئی تمہاری معصومیت پر شک نہیں کرے گا۔ میں نے کہا میں قسم کھاتی ہوں کہ میرے نوکر عیسائی ہیں اور وہ ایرانیوں کی جاسوس نہیں۔ پادری نے کہا ہو سکتا ہے یہ درست ہو، لیکن لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم مذہب سے محبت کا عملی ثبوت دو، اور تمہاری طرف سے بہترین ثبوت یہی ہو سکتا ہے کہ تم فسطینہ کو ہمارے حوالے کر دو۔ میں نے گڑ گڑا کر کہا مقدس باپ، فسطینہ میری اکلوتی بیٹی ہے، اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش نہ کیجیے۔
جب بشپ اور دوسرے راہب مجھے سمجھانے کے بعد مایوس ہو گئے تو انہوں نے فسطینہ کو رہبانیت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ڈر کر روتی ہوئی مجھ سے چمٹ گئی اور وہ مجھے یہ دھمکی دے کر چلے گئے کہ تم اپنے دین سے گمراہ ہو چکی ہو۔ ایرانیوں کی پیش قدمی نے تمہارے خلاف یروشلم کی عوام کو بہت مشتعل کر دیا ہے۔ اب اگر انہوں نے تمہارے مکان پر دھاوا بول دیا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، اور حکومت بھی شاید تمہاری حفاظت کا ذمہ لینے کی جرات نہ کرے۔ مجھے یہ تمام باتیں ناقابل یقین معلوم ہوتی تھیں۔ رات کے وقت اچانک پتیوس ہمارے پاس آیا اور اس نے اطلاع دی کہ ہم واقعی کسی بڑے خطرے کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک نوکر کو خوفناک اذیتیں دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، لیکن اس نے ہمارے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، اور اب دوسرے نوکر کو شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہے اور اس سے ہمارے خلاف بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ انڈرونکس کے ایما پر ہو رہا ہے۔ اگر وہ دمشق میں میرے باپ کے اثر رسوخ سے خائف نہ ہوتا تو نوکروں کی بجائے ہم سے اقبال جرم کرانے کی کوشش کی جاتی۔ انڈرونکس کا خیال ہے کہ اگر نوکر ہمارے خلاف گواہی دے دے تو اسے کلیسا سے ہمارے لیے بدترین سزا کی سفارش کرانے میں کوئی دقت پیش نہ آئے گی، اور میرا باپ بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ میں نے پتیوس کی باتیں سن کر کہا، مجھے یقین ہے کہ ہمارا دوسرا نوکر بھی اپنی جان پر کھیل جائے گا لیکن ہمارے خلاف زبان نہیں کھولے گا۔ پتیوس نے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پولیس اسے ہلاک کرنے کے بعد کسی دقت کا سامنا کیے بغیر یہ اعلان کر سکتی ہے کہ آپ کے دونوں نوکروں نے جرم کا اقبال کر لیا ہے۔ ان کی لاشیں پولیس کی من گھڑت داستانوں کی تردید نہیں کر سکیں گی۔ ویسے بھی انڈرونکس کو آپ کے خلاف کسی اقدام کی ضرورت نہیں۔ اگر ایرانی فوجیں دمشق میں داخل ہو گئیں تو عوام جنہیں ایک منظم سازش کے تحت آپ کے خلاف مشتعل کیا گیا ہے، یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ انڈرونکس نے آپ کی حفاظت میرے ذمہ کی ہے، لیکن اسے یقین ہے کہ کلیسا کے راہب اور عوام جب آپ پر حملہ کریں گے تو میرے سپاہی ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکیں گے، اور اس نے اشارتاً مجھے بھی یہ سمجھایا ہے کہ اگر حالات قابو سے باہر ہو جائیں تو فوج کو ایک ایرانی کی بیوی کی جان بچانے کے لیے کلیسا اور عوام کا عطا مول نہیں لینا چاہیے، اور میں نے مصلحتاً اس سے کہہ دیا تھا کہ میں کسی صورت میں بھی اپنے سپاہیوں کو عوام کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر اسے علم ہو گیا کہ میں آپ سے ہمدردی رکھتا ہوں تو وہ اس مکان کی حفاظت کے لیے ایسے پہرے دار مقرر کرنا مناسب سمجھے گا جو خطرے کے وقت آنکھیں بند کر لیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں گزشتہ چند دن آپ کے پاس نہیں آیا۔ میں نے کہا، لیکن میں اپنے باپ کو بھی ان حالات سے خبردار نہیں کر سکی۔ آپ کے سپاہی بھی وہاں ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے تیار نہ تھے۔ پتیوس نے جواب دیا، اس میں ایک مصلحت تھی۔ انڈرونکس کی باتوں سے مجھے معلوم ہوتا تھا کہ اسے آپ کے والد کے متعلق بھی شبہ ہے کہ وہ درپردہ ایرانیوں کے طرفدار ہیں، اور اس کا اصلی مدعا انہیں پھانسنا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ کے والد ان حالات کی اطلاع ملتے ہی یروشلم پہنچ جائیں گے، اور یہاں آ کر انہیں بھی انہی خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا جو آپ کو درپیش ہیں۔ اس لیے میں نے انڈرونکس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اگر آپ کے والد کو ان حالات کا پتہ چل گیا تو وہ آپ کو بچانے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دیں گے۔ انطاکیہ کے گورنر اور فوج کے بڑے بڑے رومی عہدیدار اس کے دوست ہیں، اس لیے جب تک تھیوڈوسیوس کی بیٹی کے خلاف ہمارے ہاتھ کوئی ناقابل تردید ثبوت نہیں آتا، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں سے کوئی خبر اس کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اور یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میری باتوں نے اس کے دل پر اثر کیا، اور اسے میرے متعلق بھی یہ یقین ہو گیا کہ میں آپ کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کروں گا۔ میں نے یہ چند دن ضائع نہیں کیے، میں آپ کو یہاں سے نکالنے کا انتظام کر چکا ہوں۔ میں نے یہاں کے ایک بشپ کو اس بات پر آمادہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کو کلیسا کی پناہ میں لے لے۔ میں نے کہا، بشپ آج صبح چند راہبوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے میری بیٹی کو رہبانیت اختیار کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا ہے اور وہ مجھے دھمکیاں دے کر چلے گئے۔ پتیوس نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے، میں بشپ سے مل چکا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب میری باتیں غور سے سنیے۔ میں نے بشپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ آپ ایک دولت مند اور بااثر ایرانی جرنیل کی بیوی ہیں۔ اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ ایران کی فوجیں کہاں پہنچ کر دم لیں گی، لیکن اگر آپ سین کی بیوی اور بیٹی کو پناہ دے سکیں تو ممکن ہے کہ وہ آپ کا شکر گزار ہو، اور خدا نخواستہ یروشلم کو کوئی خطرہ پیش آئے تو وہ آپ کے احسان کے بدلے ہماری گرجوں اور خانقاہوں پر کوئی زیادتی نہ ہونے دے۔ اور اگر یروشلم کو کوئی خطرہ پیش نہ بھی آئے تو بھی ایک عورت کی جان بچا کر آپ نیک کاموں کے لیے اس سے خاصی دولت حاصل کر سکیں گے۔ بشپ نے پہلے تو یہ کہہ کر میری درخواست رد کر دی کہ مجھے ایک ایرانی کی بیوی کی موت و حیات سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن میں نے اسے یہ سمجھایا کہ فوکاس کے قتل کے بعد قسطنطنیہ میں ایک نیا انقلاب آ چکا ہے، اور ہرکل کے برسر اقتدار آنے سے جہاں روم اور ایران میں صلح کے امکانات روشن ہو گئے ہیں، وہاں یہ بات بھی یقینی معلوم ہوتی ہے کہ سین جسے فوکاس نے قید کر لیا تھا بہت جلد رہا کر دیا جائے۔
اور وہ پرویز کا خاص آدمی ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، اور نیا کیسر بھی شاید اسے اچھا نہ سمجھے۔ میری باتیں بشپ کے دل میں بیٹھ گئیں اور وہ آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ فسطینہ کو راہبہ بننے کی ترغیب دے گا۔ بہرحال اب یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہاں سے نکالا جائے۔ میں انڈرونک سے بھی ملا تھا، اسے فوکاس نے یروشلم کا حاکم بنا بھیجا تھا اور وہ اپنے سرپرست کی موت پر سخت پریشان ہے۔ میں نے اسے بھی یہی بات سمجھائی تھی کہ اگر ہرکل صلح کا خواہش مند ہے تو مجھے یقین ہے وہ فوراً سین کو رہا کر دے گا۔ ممکن ہے اب تک وہ قسطنطنیہ سے مصالحت کی تجاویز لے کر پرویز کے پاس پہنچ بھی چکا ہو۔ ان حالات میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سین کے خسر کی دشمنی مول لینا آپ کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اسے سمجھایا کہ ہمیں سین کی بیوی اور بیٹی کو خانقاہ میں بھیج کر وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہاں راہب آپ کی طرف سے اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے یہ حلف لینا مشکل نہ ہوگا کہ وہ آپ کے خلاف زبان نہیں کھولیں گی۔ کل بشپ دوبارہ آپ کے پاس آئے گا۔ آپ غروب آفتاب تک اسے باتوں میں مصروف رکھیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ خانقاہ میں چلے جائیں۔ وہ خانقاہ جہاں آپ کو ٹھہرانے کا انتظام کیا جائے گا شہر سے باہر ہے۔ جب آپ خانقاہ سے کچھ دور ہوں گی تو آپ کے محافظوں پر اچانک حملہ ہوگا۔ حملہ کرنے والوں میں سے 2 آدمی آپ کو گھوڑوں پر سوار کر کے چند میل دور ایک سرائے کے دروازے پر پہنچا دیں گے۔ اس سرائے کا مالک میرا دوست ہے اور اسے آپ کی حفاظت کے لیے ضروری ہدایات بھیج دی جائیں گی۔ باقی آدمی بشپ اور راہبوں کو گھوڑوں پر لاد کر کوسوں دور کسی اور راستے پر چھوڑ آئیں گے۔ اس کے بعد جب آپ واپس آئیں گی تو میرا کام یہ ہوگا کہ آپ کو غلط راستوں پر تلاش کیا جائے۔ میں آپ کے نوکر کے لیے کچھ نہیں کر سکا، لیکن ممکن ہے آپ کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں اس کے متعلق کچھ سوچ سکوں۔ کل تک آپ کا نکل جانا اس لیے ضروری ہے کہ مستقبل کے متعلق کوئی بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی۔ ممکن ہے آپ کا نوکر آپ کے خلاف بیان دینے پر تیار ہو جائے اور انڈرونکس کسی تاخیر کے بغیر آپ کی قسمت کا فیصلہ کر دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایران اور روم کی صلح نہ ہو سکے اور یہاں کے عوام آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں۔ پھر آپ یہ بھی نہیں چاہتی کہ خانقاہ میں پہنچ کر آپ کی بیٹی ایک راہبہ بن جائے، اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انڈرونکس ایک بزدل بھی ہے اور ظالم بھی۔ میں ایسے آدمی پر کوئی اعتبار نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ سے دوبارہ نہیں مل سکوں گا اور میرا آپ سے ملاقات کرنا ٹھیک بھی نہیں۔ میں بشپ کو یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ عوام کے اشتعال سے بچنے کے لیے آپ کو دن کی بجائے رات کی تاریکی میں یہاں سے لے جانا بہتر ہوگا۔ کل میں اسے آپ کے پاس بھیجنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میں نے پوچھا، راستے میں ہم پر حملہ کرنے والے کون ہوں گے؟ اس نے جواب دیا، آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ کو میرے متعلق کوئی پریشانی ہے تو یہ اطمینان رکھیے کہ وہ سپاہیوں کے لباس میں نہیں ہوں گے۔ پتیوس ہمیں یہ باتیں سمجھا کر چلا گیا۔ اگلی رات بارش ہو رہی تھی اور بشپ اور اس کے ساتھیوں کو خاصی دیر ہمارے گھر پر بیٹھنا پڑا۔ بالآخر اس نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں خانقاہ میں جانے کا ارادہ اگلے دن پر ملتوی کر دینا چاہیے، لیکن میں نے گڑ گڑا کر التجا کی کہ کل تک شاید شہر کے مشتعل عوام ہمارے گھر پر حملہ کر دیں اور یہ لوگ ہمیں ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ باقی داستان آپ کے لیے شاید دلچسپ نہ ہو۔ شہر اور خانقاہ کے درمیان جن آدمیوں نے ہم پر حملہ کیا تھا ان کے چہروں پر نقاب تھے۔ انہوں نے آن کی آن میں بشپ اور اس کے ساتھیوں کو باندھ کر اپنے گھوڑوں پر ڈال دیا اور انہوں نے اف تک نہ کی۔ اب ہم تمہارے رحم و کرم پر ہیں۔ عاصم نے اٹھ کر چند لکڑیاں الاؤ پر ڈالتے ہوئے کہا، معزز خاتون، میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے قابل اعتماد سمجھا، اور میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھے اعتماد کے قابل پائیں گی۔ اب آپ اطمینان سے سو جائیے۔ یوسیبیہ نے کہا، نہیں، مجھے نیند نہیں آئے گی، آپ سو جائیں۔ آپ نے دوپہر کے وقت بھی آرام نہیں کیا۔ عاصم نے ایک طرف ہٹ کر لیٹتے ہوئے کہا، اگر آپ کوئی خطرہ محسوس کریں تو مجھے جگا دیں۔ رات کے تیسرے پہر فسطینہ اچانک گہری نیند سے بیدار ہوئی۔ یوسیبیہ اس کے قریب بیٹھی اونگ رہی تھی۔ امی، ابھی آپ سوئی نہیں؟ ماں نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا، بیٹی، رات کے وقت اس ویرانے میں ہم میں سے کسی ایک کا جاگتے رہنا ضروری تھا۔ فسطینہ نے کہا، میری نیند پوری ہو چکی ہے، اب آپ سو جائیں۔ یوسیبیہ لیٹ گئی۔ فسطینہ نے الاؤ میں لکڑیاں ڈالیں اور آگ کے قریب بیٹھ گئی۔ یوسیبیہ نے کہا، میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارا ساتھی اچھی طرح آرام کر لے، لیکن اگر تمہیں نیند آ جائے تو اسے جگا دینا۔ فسطینہ نے کہا، امی آپ فکر نہ کیجیے، اب مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد یوسیبیہ گہری نیند سو رہی تھی اور فسطینہ پریشانی اور خوف کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں کبھی کبھی بھیڑیوں کی آوازیں سنائی دیتیں اور اس کا دل دھڑکنے لگتا۔ پھر فضا پر خاموشی چھا جاتی اور اسے ایسا محسوس ہوتا کہ آس پاس ریت کے ٹیلوں اور جھاڑیوں کی آڑ سے اچانک لاتعداد دشمن نمودار ہوں گے اور ان پر حملہ کر دیں گے۔ کبھی کبھی وہ حوصلے سے کام لے کر اٹھتی اور چاروں طرف نگاہ دوڑانے کے بعد دوبارہ بیٹھ جاتی۔ تنہائی، خوف اور بے بسی کے احساس سے اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ تاہم جب وہ آگ کی روشنی میں عاصم کا چہرہ دیکھتی تو اسے ایک طرح کی تسکین محسوس ہونے لگتی۔
اس نے بچپن میں اپنے ایرانی نوکروں سے سنا تھا کہ درندے آگ کے قریب نہیں آتے۔ چنانچہ اس نے تھوڑی دیر میں تمام وہ ایندھن جو عاصم نے جمع کیا تھا اٹھا اٹھا کر الاؤ میں ڈال دیا تھا، لیکن اب وہ اس بات پر پریشان ہو رہی تھی کہ آگ کے بلند شعلے دور دور سے نظر آ سکتے ہیں۔ اچانک عاصم کا گھوڑا کان کھڑے کر کے زمین پر پاؤں مارنے لگا اور اس کے نتنوں سے کھر کھر کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر دوسرے گھوڑے بھی بدحواسی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ فسطینہ دم بخود ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے بائیں ہاتھ ایک ٹیلے کے نشیب میں کوئی متحرک شے دکھائی دی اور ایک ثانیے کے لیے اس کا خون رگوں میں جم کر رہ گیا۔ پھر اس کا مدافعانہ شعور بیدار ہونے لگا اور وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے عاصم کی طرف کھسکنے لگی۔ دہشت سے کانپتے ہوئے اس نے عاصم کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ عاصم نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور کسی توقف کے بغیر تلوار سنبھال کر کھڑا ہو گیا۔ بھیڑیے، فسطینہ نے ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عاصم نے ٹیلے کی طرف دیکھتے ہوئے اطمینان سے کہا، آپ نے مجھے پریشان کر دیا تھا، میں سمجھا آپ کے دشمن پہنچ گئے۔ فسطینہ نے جلدی سے کمان اور ترکش اٹھا کر عاصم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کو بھیڑی نظر نہیں آتے؟ دیکھیے وہ سامنے کھڑے ہیں، اس جھاڑی کے بالکل قریب۔ عاصم نے فسطینہ کے ہاتھ سے کمان اور ترکش لینے کے بجائے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھا کر ٹیلے کی طرف پھینک دی اور کہا، دیکھیے وہ بھاگ گئے، اب آپ اطمینان سے سو جائیے۔ وہ بدحواس ہو کر بولی، آپ کے خیال میں وہ بھیڑیے نہیں تھے؟ ابھی ہمارے گھوڑے ان کے ڈر سے رسے توڑا رہے تھے۔ عاصم نے جواب دیا، ہاں ہاں وہ بھیڑیے ہی تھے، لیکن صرف 2 تھے۔ فسطینہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ان کے کئی ساتھی ان ٹیلوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے صرف آگ کی وجہ سے ہم پر حملہ نہیں کیا، لیکن میں نے تمام لکڑیاں جلا دی ہیں۔ عاصم نے پریشان ہو کر کہا، آپ ساری رات جاگتی رہی ہیں؟ نہیں، میں اپنی نیند پوری کر چکی ہوں، جب بیدار ہوئی تو امی جان بیٹھی ہوئی تھیں۔ عاصم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خاصی رات گزر چکی ہے، ہمیں تھوڑی دیر میں یہاں سے کوچ کر لینا چاہیے۔ وہ بولی، آپ کو یقین ہے کہ بھیڑی آپ زیادہ تعداد میں جمع ہو کر ہم پر حملہ نہیں کریں گے؟ عاصم نے الاؤ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، آپ اطمینان رکھیے، اگر اس جنگل کے تمام بھیڑی آ جائیں تو بھی میں آپ کی حفاظت کر سکوں گا۔ فسطینہ مطمئن سی ہو کر اس کے قریب بیٹھ گئی اور قدر توقف کے بعد بولی، آپ کبھی بھیڑیوں سے لڑے ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، آج تک میرا بھیڑیوں سے واسطہ نہیں پڑا، میں صرف ان انسانوں کو خطرناک سمجھتا ہوں جو بلا وجہ ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی انسانوں سے جنگ کی ہے؟ ہاں، لیکن اب میں انسانی خون کی پیاس محسوس نہیں کرتا۔ فسطینہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، جب آپ سو رہے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انڈرونسٹ کے آدمی ان جھاڑیوں اور ٹیلوں کی آڑ سے ہمارے گرد گھیرا ڈال رہے ہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر 15-20 آدمی اچانک ہم پر حملہ کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ عاصم بولا، آپ نے سوچا ہوگا کہ میں بھاگ جاؤں گا۔ نہیں، اس نے عاصم کے چہرے پر آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ ایک عرب جس کا کل تک ہم سے کوئی واسطہ بھی نہ تھا، اتنا رحم دل کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دے؟ عاصم نے مغموم لہجے میں کہا، کل تک مجھے بھی یہ معلوم نہ تھا کہ میری زندگی کسی کے کام آ سکتی ہے۔ فسطینہ نے کہا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ ہماری طرح آپ بھی کسی مصیبت سے گزر چکے ہیں۔ عاصم نے فسطینہ کی طرف دیکھا اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ ان کے درمیان اجنبیت کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں۔ پھر اچانک اسے ایک گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی اور اس نے کہا، میرا خیال ہے اگر ہم طلوع آفتاب سے پہلے چند کوس اور طے کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ ہمارے گھوڑے بھوکے ہیں اور ہمیں کسی ایسی جگہ پہنچ کر دم لینا چاہیے جہاں انہیں چارہ مل سکے۔ آپ اپنی والدہ کو جگا دیں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم جس قدر یروشلم سے دور ہوں گے اسی قدر محفوظ ہوں گے۔